अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 7 मार्च 2025 थी, जुमे का दिन था जो अब इख्तिताम पज़ीर है। इस स्टेज पे मेरे सामने पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। बल्कि सच ही कहिए, डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ वो एनालिसिस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इस एनालिसिस शेयर करने की ज़रूरत मैं इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जब से ये शरीफुल्लाह जो दहशतगर्द उसको जो हवाले किया है अमेरिका के, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, और जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद जो बहुत सी बहस हुई, कुछ हमने की, कुछ दूसरी तरफ से की गई, उसके नतीजे में बहुत सी एक कन्फ्यूजन जो है वो मचाई जा रही है। और मैं उस कन्फ्यूजन के कुछ जो मेन फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उन्हें मैं रिस्पॉन्ड भी करना चाहता हूँ, और मैं कुछ टूल्स भी आपको देना चाहता हूँ इन चीज़ों का बेहतर एनालिसिस करने के लिए। ताहम इन तमाम डेवलपमेंट्स और इन चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बल्कि तमाम नोटिफिकेशंस इसके खोलें। और गोल हमारा ये होना चाहिए कि 31 मार्च तक हम इसके फिगर जो है ना 730 का, अभी 710 है मेरा ख्याल फिगर, 7,30,000 का फिगर जो है हम टच अपॉन करें, उसे हम क्रॉस करें। अब मेरे नॉलेज में बहुत से लोगों ने पर्सनली भी मुझे ये कहा है, टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे किए हैं, कुछ लोगों ने आप में से लिखा भी है यहाँ यूट्यूब के ऊपर कि जनाब डॉक्टर साहब, हमने तमाम नोटिफिकेशंस भी खोले फिर भी हमें नोटिफिकेशंस नहीं मिलते। इसकी यही वजह समझ आती है कि भाई लोग जो हैं वो इस चैनल से और इस नाचीज़ की जो एनालिसिस है इससे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इसका स्प्रेड जो है वो ना हो सके। यूट्यूब की टीम तक पहुंचने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन तक के पहुंचूं और ये कंप्लेंट उनके सामने रखूं, उन्हें बताऊं कि नोटिफिकेशन सारे खोलने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ करेंगे जिससे सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। अब आए डेवलपमेंट्स की तरफ। जब से पहला जो मेरा लास्ट वीलॉग था 24 घंटे से पहले, मेरा ख्याल है 30 घंटे हो गए होंगे उसको, जब मैंने वो लास्ट वीलॉग किया, शरीफुल्लाह जो हवाले किया गया और जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिसके बारे में मैंने एनालिसिस दिया कि कैसे CIA ने पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तानी जो रजीम है उसकी मदद की है, और जो बहुत ज़्यादा असल में मदद की क्या है इसको पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, असल में इससे होगा तो कुछ भी नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल किस्म के प्रेसिडेंट हैं। रात गई बात गई, इसका कोई उन्होंने याद नहीं रखना। हो सकता है जैसे कि रॉयटर्स ने दावा किया है कि अगले हफ्ते ही जो ट्रैवल बैन लग रहा है दुनिया के बहुत से ममालिक में, अफगानिस्तान के हवाले से तो डेफिनेटली लग ही रहा है, हो सकता है कि पाकिस्तान पे भी वो ट्रैवल बैन लग जाए। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो कोई बहुत ज़्यादा मेहरबानी करें तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने F-16 के लिए 300-400 मिलियन डॉलर भी दे दिए हैं। उन्होंने, उनको कहा गया CIA की तरफ से, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा कर दिया है। और यूँ उन्होंने किया क्या? उन्होंने 2-3 चीज़ें की। एक तो ये कि उन्होंने अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस है और जो रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं, उनको ये मैसेज दिया है कि भाई हम पाकिस्तान की जो मिलिट्री कंट्रोल रजीम है उसके साथ प्रेसिडेंट एंगेज हो रहा है, प्रेसिडेंट कोई उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। एक मैसेज ये दिया है जिससे डेफिनेटली तौर पे बहुत से रिपब्लिकन कांग्रेसमैन सोच में मजबूर हो जाएंगे, सोचने पे कि प्रेसिडेंट की डायरेक्शन तो वो है ही नहीं जो हम सोच रहे थे। उनको एक सिग्नल दे दिया है। दूसरा ये कि पाकिस्तान, दूसरा जो अचीव किया है शरीफ जरदारी आसिम रजीम ने, वो ये अचीव किया है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी डायस्पोरास ने बहुत ज़्यादा जो उम्मीद लगाई हुई थी, उनको जो एक होप थी कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान में जो पूरा प्रोसेस है पॉलिटिकल, उसको इम्प्रूव करने के हवाले से कोई सिग्नल करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन लेंगे, कुछ कहेंगे, कोई दबाव डालेंगे, तो वो जो उनकी जो उम्मीद है उसको तोड़ा गया है यहाँ पे। और ये उम्मीद को तोड़ना जो है, ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम का एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक उनकी रिक्वायरमेंट थी। ये चीज़ उन्होंने की है। अच्छा, इसका मैंने एक एनालिसिस आपके सामने रखा था। अब उसके बाद ज़ाहिर है कि उस एनालिसिस के ख़िलाफ़ भी और भी लोगों ने ज़ाहिर एनालिसिस किया है, तो उसके ख़िलाफ़ बहुत सा एक काउंटर आर्गुमेंट जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। और वो सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं आ रहा, यानी पाकिस्तानी जो इनके टैटू हैं, ये किराए के टैटू, ये एसेट्स हैं, सिर्फ उनकी तरफ से नहीं करवा रहे, बल्कि उसमें कुछ नॉन पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ऐसे बहुत से नॉन पाकिस्तानी हैं जिनको ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में फ़ंड करते हैं, बहुत बड़ा खर्चा किया जा रहा है। तो वो भी, अब वो एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ आर्गुमेंट, बेसिकली आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें एक सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
وہ سیکوینس آف آئیڈیاز یہ ہیں کہ یہ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو خیال آیا کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے، یہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی، اور پھر سی آئی اے نے اسپیسیفک انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے ساتھ شیئر کی، اور پاکستان تیار بیٹھا تھا. انہوں نے فوری طور پہ اپنا تو کوئی پکڑا نہیں انہوں نے آج تک، لیکن فوری طور پہ انہوں نے اس کو پکڑ کے حوالے کیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کورٹ پروسیس بھی کرنا ہے، کوئی عدالت سے بھی پرمیشن لینی ہے، انہوں نے حوالے کر دیا ان کے. لیکن ایسی کوآپریشن تو امریکہ اور پاکستان میں پہلے بھی رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تو آخر عمران خان کو افغانستان کے حوالے سے، امریکن وڈرال کے حوالے سے انہیں اپروچ کیا تھا اور ان کی کوآپریشن سیکھی کی تھی. کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کی ایکچوئل چیز جو ہے وہ چھپے. اچھا، پہلے تو اس پوائنٹ کو دیکھیے کہ جو امریکہ کا وڈرال ہے افغانستان سے، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، ایک بہت بڑی چیز تھی. بیکاز اوباما بھی وڈرال کرنا چاہتے تھے، 8 سال پریزیڈنٹ اوباما کی حکومت رہی، وہ وڈرال کرنا چاہتے تھے. وڈرال کے لیے جو نیسیسری ریکوائرمنٹس، کنڈیشنز، جو پروسیس چاہیے تھا، جو افغان طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ تھی، وہ نہیں ہو پا رہی تھی. اس انگیجمنٹ کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے، اسے ٹرسٹ پرووائڈ کرنے کے لیے جو دوحہ پروسیس تھا، وہ دوحہ پروسیس میں پاکستان کا اور عمران خان کی حکومت کا ایک بڑا کلیدی رول تھا. وہ کلیدی رول ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے میں اس حد تک تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک مری ڈائلاگ کیا تھا جس میں کوئی بھی قابل ذکر افغان لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں آئی تھی، اور ہماری ایجنسی کا جو سارا ایک بھرم تھا امریکہ کے اندر کہ جناب یہ بڑا کنٹرول کرتے ہیں افغان طالبان کو، وہ سارا کا سارا جو ہے ان کا ڈھکوسلا کھل گیا تھا. اب جو دوحہ پروسیس ہے اس کی، وہ کتنا مشکل پروسیس تھا، وہ کتنا انٹینس پروسیس تھا، اور اس میں عمران خان کی حکومت نے کتنا رول پلے کیا، اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ پاکستان کے جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید، جنہیں انہوں نے اب بند کر کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی ٹوٹل ذاتی اناد اور ذاتی قسم کے ان کے ایشوز ہیں. بہرحال بند کر کے رکھا ہوا ہے. وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ جنرل فیض حمید نے 100 سے زیادہ دفعہ دوحہ انہوں نے ٹریول کیا، فلائی کر کے گئے افغان طالبان اور امریکنز کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ کے پروسیس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسے کوہیزو بنانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس پروسیس کے جب وڈرا ہو گیا، جب اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا بھی ہو گیا، اس سٹیج تک جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے رول میں رکھنا چاہتے تھے، بلکہ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جنرل فیض حمید کو اور کچھ مہینوں تک ڈی جی آئی ایس آئی رہنا چاہیے. عمران خان نے کہا ہے آن ریکارڈ، یہ میں اپنے سے نہیں کھڑا، تاکہ افغان طالبان اور جو پاکستانی ٹی ٹی پی وغیرہ ہے، اس کے درمیان میں بھی جو پروسیس آف انگیجمنٹ ہے اسے کنٹینیو کیا جائے. یہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، یہ اس حد تک ایک امپورٹنٹ پروسیس تھا. اور جب وہ پروسیس ڈسٹرپٹ ہو گیا، جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹا دیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ دس واز ون آف دی فنڈامنٹل فیکٹرز جس کی وجہ سے آپ ٹی ٹی پی کے ڈائنامکس کو، ان کی ری سیٹلمنٹ جو ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکے. یہ تو ہوگی ایک بات. لیکن اصل میں یہ جو سارے کامنٹس کیے جا رہے ہیں، یہ جو سارا کا سارا ایک نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے رجیم کی طرف سے اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اس چیز کو، جو ایک انتہائی تلخ اگلی حقیقت ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں کبھی بھی کوئی ہیومن ریلیشن شپ، انسانی تعلق، کوئی معاشرتی تعلق نہیں رہا، کوئی ہیومن سوسائٹی ٹو ہیومن سوسائٹی، کوئی پولیٹیکل ریلیشن شپ نہیں رہا، کوئی ٹریڈ ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کریٹو ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی کے خاطر خواہ نہیں ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام لمبے چوڑے نہیں ہے، کوئی ایکڈیمک ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی لکھنے لکھانے والے نہیں ہیں، اور ایک ماسٹر کلائنٹ سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے جس میں ایک سپر پاور پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو کنٹرول کر کے یا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ مینٹین کر کے پاکستان کے خطے کو بھی چلاتی ہے، پاکستان کو بھی چلاتی ہے اور خطے کو بھی چلاتی ہے. یہ وہ ایک اگلی ریلیشن شپ ہے جسے ہمیں چینج کرنا ہے، جو ہمارا چیلنج ہے. رائن گرم نے، جن سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا شریف اللہ کے حوالے سے کہ یہ انہوں نے، لگتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستانی آئی ایس آئی نے ایک لو فنکشنری قسم کا کیریکٹر دے کر ان کو بے وقوف بنایا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی سیرا بھی ہیں جو آتھر ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، ان کا بھی یہ کہنا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کے میں نے اس حوالے سے کامنٹ دیکھے ہیں. اچھا، اب میں نے اس کے اوپر ایک کوٹ ٹویٹ کیا ہے. وہ کوٹ ٹویٹ ابھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے رائن کو کہا ہے کہ رائن، جو ہمارا ایکچوئل چیلنج ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ایلیٹ ہے، پالیسی میکنگ ایلیٹ ہے امریکہ کے اندر، میڈیا ہے، کانگریس ہے، جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے، جو سی آئی اے کی ٹاپ پہ گورننگ باڈی ہے، ہمیں انہیں کنونس یہ کرنا ہے کہ پاکستان اب اپنی
اپنے ایوولوشن میں اور ارتقاء میں ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ چکے ہیں جہاں ایک ڈیموکریٹک پاکستان بھی امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے. یعنی پاکستان اب ذہنی طور پہ تیار ہے کہ ہم ہندوستان کو انگیج کر سکتے ہیں، ہم چین اور امریکہ کے درمیان میں ایک بیلنس ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں ویسٹ کے اور اس کے درمیان میں، اور یہ کہ ہم ملیٹنسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، اگر ملیٹنسی کو کیا کنٹرول کرنے کے لیے، یہ ٹیررزم کے ایشوز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہندوستان امریکہ سے کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیا یورپ کی تمام ڈیموکریٹک سوسائٹیز جو ہیں وہ زبردست قسم کی روبسٹ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرتی؟ تو یہ جو پورا کا پورا بوگس آرگومنٹ ہے کہ پاکستان تبھی امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو سرو، جو بوگس آرگومنٹ ہے کہ پاکستان تبھی امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو یا مغرب کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سرو کر سکتا ہے جب وہاں پر ایک فوجی طرز کی حکومت ہوگی، یہ بوگس آرگومنٹ پاکستانیوں کے ذہن میں بھی ہے. پاکستانی انفیکٹ اسی کو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ بھی سمجھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 36 گھنٹوں میں بہت سے پاکستانیوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ نئے سرے سے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. وہ اسی چیز کو، یہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کو ہی وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سمجھتے ہیں. اور یہی جو مینٹل بلاک ہے یہ ہمارے راستے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجھے بہت سے امریکہ میں لوگوں سے بات کرنے کا، ملنے کا بھی رات کو موقع ملا. اور میں نے دیکھا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایسے پرانے ڈپلومیٹس جو انہوں نے ہندوستان پاکستان میں سرو کیا ہے، مشرق وسطیٰ میں سرو کیا ہے، ان کے ساتھ مجھے جب ملنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ذہنوں میں بھی جب یہ سوال آپ اٹھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو پاکستان کو مینیج کرنا ہے، وہ کہتے نہیں ہے کہ کنٹرول کرنا ہے، بیسک اصل میں کنٹرول کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو پاکستان کو مینیج کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کے اندر ایک فوجی حکومت چاہیے. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کے خلاف بہت سی باتیں کی، عمران خان ایک اسلامسٹ ہے، عمران خان ایک ریولوشنری ہے، عمران خان امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. حالانکہ اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے ذہنوں میں یہ تمام چیزیں ہیں. کچھ لوگ کھل کے اس کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی کھل کے بات نہیں کرتے. تو یہ ہمارا ایک پرنسپل چیلنج ہے. جب تک ہم اس پرنسپل چیلنج کو، اس کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹو پریپیئر نہیں کریں گے، اور وہ کاؤنٹر نیریٹو کا تعلق صرف عمران خان سے نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کے 250 ملین 25 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل سے ہے. کہ جمہوریت جو ہے وہ صرف مغرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہمیں بھی جمہوریت چاہیے. اور جمہوریت کا مطلب ہے کہ ہمیں رول آف لا چاہیے. جمہوری امریکہ میں اور ایک سیمی ڈیموکریسی ہندوستان میں اور ایک اتھارٹیرین چائنا کے درمیان میں یا سنگاپور کے درمیان میں جو کامن تھریڈ ہے وہ کیا ہے؟ کامن تھریڈ یہ ہے، چین میں تو بالکل ڈیموکریسی نہیں ہے. کامن تھریڈ یہ ہے کہ چین میں اور سنگاپور کے اندر جو اتھارٹیرین سوسائٹیز ہیں وہاں رول آف لا ہے. چین میں اور سنگاپور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جاگیردار یا امیر آدمی کسی غریب آدمی کی بیٹی کو اغوا کر لے، اس کو ملٹیپل ریپ کرے، اس کی لاش کو کہیں پھینک دے، اس کے خلاف کچھ ہونا. ٹھیک ہے، ہندوستان میں شاید یہ ہو سکتا ہے، پاکستان ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن امریکہ میں یہ نہیں ہو سکتا، یورپ میں یہ نہیں ہو سکتا، چین میں یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ چین ڈیموکریٹک نہیں ہے لیکن چین میں ایک رول آف لا سوسائٹی. تو یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں یہاں پر بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے، پبلک اوپینین کو اس پہ انگیج نہیں کر سکیں گے، بہت سی اور چیزیں جو آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، سبز باغ میں کہوں گا اس کو، دکھائے گئے ہیں، وہ چیزیں ممکن جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. اچھا، میں اب تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نومبر سے مجھے افسوس اس چیز کا بہت ہوا گزشتہ 24 گھنٹوں میں، کیونکہ پاکستانیوں کو چونکہ افسوس ہوا، ان کی ایک امید ٹوٹ گئی، تو مجھے اس امید ٹوٹنے کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا. لیکن ذاتی طور پہ مجھے کبھی بھی یہ امید نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا تیر ماریں گے. اور یعنی اس کو احساس کرتے ہوئے اس خطرے کو کہ لوگوں نے بہت امید ان کی لگا دی گئی ہے اس ڈائریکشن میں نے نومبر کے الیکشن سے پہلے اور اس کے بعد میں نے کم از کم بھی 1 درجن مختلف ویلاگز میں بارہا میں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لمیٹیشنز ہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے CIA بھی ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے MBS بھی ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مختلف لابس بھی ہوں گے، ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بھی ہوگی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ جو ہیں پاکستان سے ڈیل کرنے میں بندھے ہوئے ہوں گے اور بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. ایک حد سے زیادہ میں یہ نہیں اس لیے کہہ سکا، میں وہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں نہیں کہہ سکا، بیکاز میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی بہت سے لوگ آپ کو مختلف قسم کے خواب اور آئیڈیاز دکھاتے ہیں.
اور بہت زیادہ پاکستانی امریکنز بھی ان خوابوں کے اندر بلیو کرتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا جس وقت زیلنسکی کی دھلائی کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اندر، تو پاکستانیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بہت جلدی شہباز شریف کی یا پاکستانی عاصم منیر کی بھی اسی طرح سے دھلائی ہوگی، ان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس طرح سے رگڑ دے گا۔ تو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، آپ میرے ویلاگ لائن پہ جائیں، اس کے آپ ٹائم لائن پہ دیکھیں، جس کا عنوان تھا کہ ول ٹرمپ ناؤ ہیلپ عمران خان ان پاکستان۔ اور اس میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، میں نے کہا دیکھیں چیزیں بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے کوئی اس قسم کا بریک تھرو جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ جب میں نے یہ ویلاگ کیا تو ایک بہت اچھے دوست ہیں، فزیشین ہیں، بہت سنسیئر ہیں، پاکستان کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں، وہ مجھے اگلے دن کہیں ملے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ آپ دیکھیں اپنے ویلاگز میں جب اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو لوگ بڑے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس قسم کی بات نہ کیا کریں۔ وہ اکیلے نہیں ہیں، اس قسم کے مجھے درجنوں لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کرٹیسائز نہ کریں، آپ جو ہے یہ نہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا یا فلان چیز سے کچھ نہیں نکل رہا، کیونکہ اس سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی امید کو زندہ رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور بیکاز آف دس میں کئی دفعہ کھل کے اپنا انالیسس بھی نہیں دے سکتا، اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسا مطلب ہوائی قسم کی باتیں کرتے ہیں، جیسے ابھی فار انسٹنس جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ولسن کا جو پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ہی لوگوں نے ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشنز انہوں نے رکھی ہیں، اور ایک بہت ونس اگین ایک اندر بہت ہی سنسیئر پاکستانی جو ہیں، جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب جو ولسن کا یہ آ جائے گا اور اس میں جنرل عاصم منیر کا نام آ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر جو ولسن اس پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ کو امریکن کانگریس میں ان کو بہت بڑی یہ اس کو وہ پاس کروا لیتے ہیں اور یہ بل بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں اس کو سینٹ کے سامنے بھی جانا ہوگا، لیکن اگر یہ بل بن جاتا ہے اور اس میں جنرل عاصم منیر کا نام رہتا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ سرونگ آرمی چیف کا نام ایک امریکن کانگریس کے سامنے ایک بل میں آ جائے گا، تو یہ بہت بڑا پریشر ہوگا پاکستان کے نظام کے اوپر، اس کا ایک دباؤ پڑے گا، اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اور اسی لیے اس کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی امریکن ڈائسپوراز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دس ول بی این امپورٹنٹ اسٹیپ، اس سے کوئی دو رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ عین ممکن ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا بل جس کے اندر سبسٹینٹیو وائٹ ہوگی جو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کو واقعی متاثر کر سکتا ہوگا، اور جو پریزیڈنٹ جس طرح سے فارن پالیسی کنڈکٹ کرتا ہے اس کے راستے میں اس کو لگے گا کہ رکاوٹ ہو گئی ہے، تو سی آئی اے اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جو ہیں وہ کانگریس کے اندر کانگریس مین کو آ کے بریف کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو وہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے دوست یہ کہنے لگے کہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو سی آئی اے کے بہت خلاف ہے، وہ تو خود پوری کی پوری ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ہے۔ تو میں نے پھر ان سے بہت زیادہ تکرار کرنا مناسب نہیں سمجھا، بیکاز خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، لیکن چیزیں اس طرح سے ورک نہیں کرتی۔ جن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپلومیٹس کے ساتھ رات کو میں نے بہت رات تک میں ان کے ساتھ تھا کافی وغیرہ کے چکر میں، تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جب جہاں کہیں وار زون جس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، وہاں سی آئی اے کی جو طاقت، انفلوئنس اور اثر و رسوخ اور اتھارٹی ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی۔ بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ 2011-12 میں اس وقت کے امریکہ کے جو ایمبیسڈر تھے کیمرون منٹر جو ہیں، ان کا ہیڈ آن کولیجن تھا سی آئی اے کے ساتھ، اسٹیشن چیف کو انہوں نے نکلوا بھی دیا، بیکاز وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کی امریکن ایمبیسی میں جو کچھ بھی ہوگا پاکستان میں امریکہ کے حوالے سے اس کا ایمبیسڈر کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو ریمنڈ ڈیوس افیئر تھا، اس میں جو ریمنڈ ڈیوس جس نے 3 پاکستانیوں کو ہلاک کروا دیا تھا، 2 کو مار دیا، تیسرا کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اسے کہتے ہیں پاکستان یو ایس ایمبیسی اور ایمبیسڈر کو نہیں پتا تھا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو کہ وہاں پہ وہ اسیسن جو ہے وہ کس مقصد کے تحت موجود ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اس پہ جو ہیڈ آن کولیجن ہوا اس میں الٹیمیٹلی ایمبیسڈر نے بہت سٹینڈ لیا، اسٹیشن چیف کو بھی نکال دیا، وہاں سے نکلوا دیا، لیکن بعد میں این ایس اے اور سی آئی اے نے مل کے ایمبیسڈر کیمرون منٹر کا سارا ڈپلومیٹک کیریئر جو ہے وہ ختم کروا دیا، اور ان کو بعد میں ریزائن کرنا پڑا، وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو مجھے کل یہ بات وہ لوگ بتا رہے تھے کہ دیکھیں سی آئی اے کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور یہی وہ انفلوئنس ہے جس کو سی آئی اے نے گزشتہ 48 گھنٹے میں یوز کیا ہے پاکستان کے رجیم کو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب کرنے میں، اور پاکستانیوں کی امید اور ہوپ جو انہیں لگائی ہوئی تھی اس کو توڑنے کے لیے۔ تو اچھا، اب یہ وہ چیزیں جو ظاہر ہے مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ہر دفعہ اس انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، لیکن فرام ہینس فورتھ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک خاصا بروٹ انالیسس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تاکہ کم از کم جو لوگوں کو بہت زیادہ سبز باغ یا امید ان کو ایک کیونکہ فالس ہوپس جو ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ فالس ہوپس نہ ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی ہے یا ڈائسپورا نے اچھا کام نہیں کیا؟ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔
اگر پاکستانی امریکن ڈائسپورا کی ایفرٹس کا امپیکٹ شریف زرداری عاصم رجیم پہ نہ ہوتا تو پھر یہ $50 ملین کا جو پروجیکٹ قائم کیا گیا ہے، جس میں یونیورسٹیوں میں انہوں نے کانفرنسز کروانی ہیں، سیمینار کرنے ہیں، انہوں نے $1.5 ملین پہ ایک لابسٹ ہائر رکھا ہوا ہے، انہوں نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کر رہے ہیں، یہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم میرے جیسے ناچیز جو ہے اس کے یوٹیوب کو نہیں چلنے دیتے پاکستان کے اندر. یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک امپیکٹ پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ ہم سنسیئر ایفرٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن اس جد و جہد کے اندر ابھی بہت سے مرحلے جو ہیں وہ آگے ہیں. اس لیے میں نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ وائی ٹرمپ کی ناٹ ہیلپ اینڈ وائی ویسٹرن امریکہ اینڈ آل دیٹ کین ہیلپ. ہماری اسٹرگل جو ہے وہ اس میں کر سکتی ہے. اچھا، اس کو پھر ساتھ ہی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے پاکستانیوں کو بٹرے کر دیا ہے، یہ بڑا برا آدمی نکلا. یہ بھی سب ایک کہانیاں ہم نے اپنے مائنڈ میں بنائی ہوئی ہیں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ امریکہ کے اندر پاکستانی جو ووٹ ہے پاکستانی امریکنز کا، اس کا سائز بہت چھوٹا ہے اور وہ کسی ایک جگہ پہ اس طرح سے کانسنٹریٹڈ نہیں ہے جس طرح سے مشیگن میں عرب امریکن ووٹ کانسنٹریٹڈ تھا. اور تو ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بہت زیادہ مرہون، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پہ کوئی پاکستانیوں نے احسان نہیں کیا، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے کوئی بہت زیادہ احسان کیا. اگر ان پہ ان کو ایک بہت واضح قسم کی برتری حاصل ہو سکی ڈیموکریٹس پہ تو مشیگن کے عرب ووٹ سے ہوئی. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ دوسری طرف سے زائنس کا ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بھی ڈیلیوری جو ہے نہیں کر سکے. اب وہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بن چکے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک جوش امریکن جو ہیں، جو خود ڈپارٹمنٹ آف میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. اور خود تو اب اتنے کوئی جذباتی قسم کے پرو اسرائیلی نہیں ہیں، لیکن وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو پیرنٹس تھے وہ بہت ہی پیشنیٹ قسم کے پرو اسرائیلی تھے اور بڑی انفلوئنشل فیملی. اور 1967 کی جنگ کے بعد جو امریکی یہودی کمیونٹی ہے، اس نے اسرائیل کے ڈیفنس کے لیے امریکہ کے سسٹم کو استعمال کیا بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے. ریئلائزنگ دس تھنگ، کہ ان کا کہنا تھا ریئلائزنگ دس تھنگ کہ ہمارے نمبر اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہمارا صرف ووٹس کا امپیکٹ نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ امریکن سسٹم کو کن کن طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستانی امریکن کمیونٹی، جس کا سائز جوش کمیونٹی سے بھی چھوٹا ہے، اس کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کیا طریقے میتھڈولوجیز استعمال کر سکتے ہیں امریکہ کے اور اسی طرح سے مغرب کے سسٹم کو پاکستان کے انٹرسٹ میں زیادہ بہتر طور پہ استعمال کرنے کے لیے. ہمارا آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری مدد کریں تو فلاں کو چھوڑ دیں یہ کریں. ہمارا آرگومنٹ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھائی ڈیموکریسی 25 کروڑ پاکستانیوں کا حق ہے، رول آف لا حق ہے، جمہوریت. آپ کی ایجنسیز، آپ کے ادارے پاکستان کے جمہوری پروسیس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اس آرگومنٹ کو بدلیں. وہاں سے آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ امریکہ کی مدد مانگ رہے ہیں. امریکہ کی مدد نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا بند کر دیں. آپ کی CIA، آپ کے مختلف ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انٹرفیئر کر کے پاکستان کے لوگوں کے جو انسانی حقوق ہیں اس کے خلاف کام کریں. دس از واٹ دی آرگومنٹ از. اس کی مزید بھی بات میں کروں گا. اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے 3-4 دن پہلے جو مکالمہ وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین نے کروایا، جس میں آپ نے احسان اقبال صاحب کو دیکھا اور وہاں ایک پاکستانی اوریجن نوجوان جو ہیں جن کا نام اسد اقبال بتایا جاتا ہے، یعنی احسان اقبال، اسد اقبال، انہوں نے ایک بہت زبردست انہوں نے آرگومنٹ پیش کیا جس میں احسان اقبال صاحب کی انہوں نے بڑی کلاس بھی لی. شروع میں نے پورا نہیں دیکھی تھی ڈبیٹ، میں نے وہ دونوں پوری کی پوری ڈبیٹ دیکھی ہیں، سارے آرگومنٹس میں نے دیکھ لی ہیں. اسد اقبال اسپوک بریلینٹ، بہت ہی زبردست، بہت ہی انٹیلیجنٹ. اور احسان اقبال صاحب نے وہاں آ کر یبڑیاں ماری. احسان اقبال صاحب نے ٹوٹل کنفیوژن وہاں پہ انہوں نے پیش کی لبرل ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ غازہ میں یہ ہو گیا تو لوگوں کو پکڑ لیا تو لبرل ڈیموکریسی کام نہیں کرتی. لیکن قطع نظر اس چیز کے کہ احسان اقبال صاحب ذاتی طور پہ وہاں کیا بولے، وہ ڈبیٹ دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ کس طرح سے پاکستانی مائنڈ میں جمہوریت کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ کوئی مغرب سے نکلی ہوئی چیز ہے. یعنی ڈیموکریسی کے اندر جو ایگیلیٹیرینزم ہے، جو رول آف لا ہے، یہ مغرب سے نکلا ہے اور اگر ہم ڈیموکریسی کی طرف چلے جائیں گے تو ہم کو شاید مغرب کی طرف چلے جائیں گے. حقیقت اس کے بالکل قطع نظر ہے. میں نے ایک اور کتاب کا آپ کو بتایا تھا، پروفیسر مائیکل کک کی جو بک میں پڑھ رہا ہوں، ہسٹری آف دی مسلم ورلڈ. اس میں بھی تک خلافت راشدہ کو پڑھ رہا ہوں اور یہ بڑی آبجیکٹو، یہ ایک ایسے پروفیسر کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو ظاہر ہے بلیور نہیں ہے، بہت کرٹیکلی چیزوں کو دیکھتا ہے. لیکن وہاں پہ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ جو خلافت راشدہ ہے اور جو پروفٹ آف اسلام کی جو ریولوشن ہے عربین پیننسولا میں، وہ ایک بلیک سوان ایونٹ ہے. اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو 100 سال پہلے ہی امپورٹنٹ ہے
اس کے بعد کی ساری مسلم ہسٹری وائٹ سوان ایونٹ ہے. یہ ٹرم جو ہے نا بلیک سوان ایونٹ کہ اسلام کی جو انٹری ہے عریبین پیننسولا میں حجاز کے اندر یہ ایک بلیک سوان ایونٹ ہے. یعنی وہ چیز جو ہو نہیں سکتی لیکن جو چیز ہوئی ہے. یہ نکولس نصیب طالب جو بہت زبردست آتھر ہیں جن کی کتاب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی یہ ان کا آرگومنٹ ہے. یعنی اسلام نے جو ریولوشن حجاز میں لایا وہ ریولوشن جو ہے وہ آ نہیں سکتا تھا لیکن وہ آیا. مطلب اس کی پوری ہسٹری کو اگر دیکھیں جغرافیہ کو آنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس میں جو فنڈامنٹل چیز بہت خوبصورت پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خلافت راشدہ نے جو پہلے کیلس ہیں باوجود اس کے کیونکہ بہت سے ٹربل بھی تھے انہوں نے جو رول آف لا ایگیلیٹیرینزم اور جسٹس کا جو نظام وہاں پہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا اس سے پہلے اس سے ملتی جلتی کوئی چیز اس پورے خطے میں دور دور تک نہیں دیکھی گئی. یعنی نہ پرشین امپائر میں ایسی کوئی چیز تھی نہ بائزنٹائن رومن امپائر میں کوئی ایسی چیز تھی. اس کی تفصیلات میں پھر آپ سے کبھی شیئر کروں گا. اور وہ بھی ایک طرح سے ڈیموکریسی کی بگننگ تھی بیکاز ڈیموکریسی بھی ایگیلیٹیرینزم ہے اور ڈیموکریسی بھی رول آف لا ہے. شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اتھارٹیرین سنگاپور میں اور ڈیموکریٹک یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو قدر مشترک ہے وہ بیسکلی رول آف لا ہے. اور وہی چیز آپ کو ہندوستان میں بھی بہت حد تک نظر آتی ہے اور پاکستان میں جس چیز کی ٹوٹل ایبسنس ہے وہ رول آف لا. اب تین چیزیں اور دیکھیں اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے. ایک گنڈا پور صاحب نے انٹرویو دیا ایک پرومیننٹ ٹی وی اینکر شفا یوسف زئی صاحبہ کو. ایک سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک بڑی معنی خیز بات کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز پپس نے ایک رپورٹ اپنی شائع کی ہے دہشت گردی کے حوالے سے. سب سے پہلے دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور نے شفا یوسف زئی سے بات پورا انٹرویو نہیں میں نے دیکھا میں نے ایک کلپ دیکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے وفاقی حکومت کو بارہا میں بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اگر آپ ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے اور وہ بالکل سیریس نظر نہیں آتے تو دہشت گردی کی جو صورتحال ہے یہ بہت خطرناک سے خطرناک ہوتی چلی جائے گی اور یہ پورے ملک میں یہ دہشت گردی جو ہے وہ پھیل جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے وفاقی حکومت سے افغانستان اور جرگے بھی میں نے بلائے اور افغانستان سے بات چیت کرنے کی میں نے اجازت مانگی. بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے اجازت دی اپروول دیا. پھر میں نے ایک ٹرمز آف ریفرنس ان کو بنا کے بھیجے ہیں. کئی ہفتے گزر گئے ہیں ان ٹرمز آف ریفرنس کا مجھے کوئی اپروول جواب نہیں ملا کہ وہ اپروول مجھے ملے اور مجھے بتایا کہ اور کون سے لوگ وفاقی حکومت کے اس نیگوسیشن میں شامل ہوں گے جس کو لے کر ہم افغانستان کے ساتھ اس کی بات چیت کریں. اور اس پہ کوئی رسپانس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل بھی سیریس نہیں ہے اور وے فارورڈ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشن جو ہے ہونی چاہیے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں دوسری چیز دیکھیں پپس کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فروری 2025 کا جو پاکستان کا مہینہ ہے اس میں دہشت گردی کے اندر 73% جو وائلنٹ ملیٹنسی ہے جس کے نتیجے میں لاس آف لائف ہوا ہے اس میں 73% اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو جنوری 2025. ایک مہینے میں 73% اس کے اندر رائز ہوا ہے. یعنی علی امین گنڈاپور جو کہہ رہے ہیں اس کو پپس کی رپورٹ بالکل سپورٹ کر رہی ہے. دونوں چیزیں بالکل جڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں. اور اس کا ظاہر پنجاب میں یہ نہیں ہوئی لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک لہر ہے اور لاس آف لائف ہے 100 سے زیادہ اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ زخمی. اچھا اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا. اب اس کے ساتھ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت ہی معتبر خاص ہیں انہوں نے میڈیا سے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عرفان صدیقی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو مل کر افغانستان سے جو اسلحہ وہاں رہ گیا تھا امریکی جلدی میں نکلے تو جو اسلحہ پیچھے رہ گیا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان امریکہ کو مل کر ایفرٹ کرنی چاہیے. یعنی امریکہ نے تو کیا ایفرٹ کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک بات کہتی تھی چند دن پہلے کہ ہمیں اسلحہ واپس چاہیے جو وہاں رہ گیا ہمیں بیگرم ایئر بیس کا ویسٹ کافی ہمارے پاس ہونا چاہیے بیگرم ایئر بیس کا آپریشن. اب عرفان صدیقی صاحب یہ لائن لے رہے ہیں اور یہ لائن کہیں سے آ رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو مل کے یہ ایفرٹ کریں. ان ادر ورڈز عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہماری حکومت افغان طالبان کے خلاف امریکہ کی جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے. امریکہ خود آئے نہ آئے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہے. اب ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ اپروچز ہیں جن کا فرق ہے. پاکستان کو گزشتہ 25 برس ہو گئے اس صدی کو شروع ہوئے. 25 برس میں 9/11 کے بعد سے اگر پاکستان کو کوئی امن ملا تھا تو وہ صرف اور صرف اس بیچارے عمران خان کی 4.25 برس کی حکومت میں ملا جہاں پر یہ دہشت گردی کے حملے رک گئے تھے یہ ملیٹنسی ختم ہو چکی ہوئی تھی. اس میں آپ کے سارے ٹی وی اینکر ایسے پھٹے ہوئے تھے کہ اگر کوئی سڑک پہ بھی واقعہ ہو جاتا تھا تو عمران خان کی جان کے پیچھے پڑ جاتے تھے. جیسے وہ ساہیوال والا واقعہ ہوا جو ایک بڑا خوفناک بلڈر تھا لیکن بیچارے عمران خان کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا اس کو